रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, अभी हम पुराने अहद नामे में से यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि पुराने अहद नामे के अंबिया आज़म में से एक के वसीले नाजिल की गई, और आज हम 23वें और 24वें बाब का मुताला करेंगे। मैं बताता चलूं कि पिछली किस्त में हमने खास तौर पर सादिक अलियाकीम की बात की, जिसे खुदावंद नाकाम गद्दार शिबना की जगह लाया। ये खुदा के काम करने का तरीका है। उसने पहले को हटाया और दूसरे को कायम किया। साउल नाकाम हुआ लेकिन खुदावंद दाऊद को लाया। आदम नाकाम हुआ लेकिन मसीह आ गया, जो दूसरा आदम है, दूसरा इंसान है, जो आसमानी खुदावंद है। आप तभी कामयाब हो सकते हैं जब आप मसीह से जुड़े हों। मसीह आपकी जिंदगी में कामयाबी का मंबा है। अजीजों, आज के प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। यसाया के मुताले के दौरान आपको क्या महसूस होता है? कैसी गहरी किताब है। खुदा का कलाम हैरान कुन है और उसका कलाम जिंदा और मौसर है, उसके सब वादे सच्चे हैं। और खासकर अंबिया की किताबें ऐसी गहरी हैं जैसा बाइबल का कोई दूसरा हिस्सा नहीं है। खुदावंद आपको बरकत दे। भाई यूसुफ, हम यसाया के दिलचस्प और गहरी बातों का मुताला कर रहे हैं। आज हमारे आगे 23वां और 24वां बाब है। मैं जानना चाहूंगा कि यसाया की नबूवत के 23वें बाब का मौजू क्या है। यहाँ सूर के मुतालिक पेशन गोई है। पेशन गोइयों के सिलसिले की आखिरी पेशन गोई, जो कि 13वें बाब से लेकर 27वें बाब तक जारी रहती है, फिर एक और हिस्सा शुरू हो जाता है। यहाँ 10वीं पेशन गोई है। जैसा कि आपको 13वें बाब में बाबल के मुतालिक पेशन गोई याद होगी, यहाँ 10वीं और आखिरी पेशन गोई है जो कि सूर के मुतालिक है। और शायद बाबल और असूर हमें कुछ याद दिलाते हैं। जो 14वें बाब में शाह बाबल अब्लीस की अलामत और अक्स था, और हिजकिय्याह 28 में भी शाह असूर अब्लीस का अक्स था। सादे अल्फाज में कहें तो बाबल मजहबी दुनिया को वाज़े तौर पर पेश करता है और असूर तजारती दुनिया का अक्स है। असूर एक बहुत ही अमीर शहर था, बहुत ही खुशहाल, बिल्कुल आज की तजारती दुनिया की मानंद। बहरहाल मजहबी दुनिया भी है जो कि बाबल है। खुदा ने बाबल की अदालत की और सूर की अदालत की, और हम जानते हैं कि इस दुनिया की मौजूदा शक्ल मिट जाएगी। जी हाँ, क्योंकि मजहबी दुनिया के लोगों को हकीकी खुदा से दूर कर दिया है, खुदा की राह से हटा दिया है। तजारती दुनिया ने भी लोगों को खुदा से दूर किया है, इसलिए इन दो दुनियाओं के खिलाफ अदालत की जाएगी। सही भाई, आपने बताया कि सूर तजारती दुनिया को पेश करता है, जिसने लोगों को खुदा से दूर किया और जिस पर अदालत होना लाजिम है। सही। लिहाजा वो 13वीं और 14वीं आयत में कहता है, कसदियों के मुल्क को देख, ये कौम मौजूद ना थी। असूर ने इसे बियाबान में रहने वालों का हिस्सा ठहराया। उन्होंने अपने बुर्ज बनाए, उन्होंने उसके महल गारत किए और उसे वैरान किया। ए तरसीस के जहाज वावेला करो, क्योंकि तुम्हारा कला उड़ा गया। कसदियों का इस मामले से क्या ताल्लुक है और उनका सूर की अदालत में क्या किरदार रहा? सूर को तबाह करने वाला नबुकदनजर था, और मैं ये भी कहूंगा कि सूर के बर्बादी के मराहिल थे। पहले नबुकदनजर के हाथों तबाही था। बहरहाल सूर के लोग चालाक थे, जो आज के दिन तक चालाक हैं। उन्होंने नाजायज फरोशी की, और उनके यहाँ समंदर में एक जजीरा था। उन्होंने अपनी सारी दौलत नबुकदनजर से दूर समंदर में उस जजीरे पर रखी, क्योंकि नबुकदनजर के पास दरअसल बहरी कुव्वत ना थी और वो कुछ ना कर उसके पास फक्त जमीनी लश्कर थे। जी हाँ, जमीनी लश्कर, और कोई भी उसके आगे टिक ना पाया। बहरहाल जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ कि अब वो नबुकदनजर के आगे टिक नहीं पाएंगे, उन्होंने सब कुछ जजीरे पर रख दिया। तो नबुकदनजर जलने और कुड़ने के सिवा और कुछ ना कर पाया, और उसका जी चाहा कि वो सब कुछ जला दे, क्योंकि उसे सूर से कुछ हासिल वसूल ना हुआ। वो शहरों को लेता और माली गनीमत हासिल करता, लेकिन उन्होंने कुछ ना छोड़ा। सही। लेकिन यही सब कुछ एक बार फिर सिकंदर आजम के हाथों दोहराया गया, क्योंकि सिकंदर आजम के पास बहुत बड़ी बहरी फौज थी जी। और इसीलिए सिकंदर आजम की बहरी फौज ने सूर का कुछ ना छोड़ा और उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया।
اور مزید اس کے متعلق ہم حزقیل 26 27 اور 28ویں باب میں پڑھتے ہیں۔ تو عدالت ایک مرتبہ نبوکت نظر کے ہاتھوں یا قصدیوں کے ہاتھوں ہوئی اور پھر سکندر اعظم کے ذریعے سے ہوئی۔ بالکل، اس کے ساتھ ہی ہم سکندر اعظم کا وارث ضرب آخر تھا۔ ضرب آخر، بالکل، اس کے ساتھ ہی ہم 24ویں باب پر آتے ہیں۔ اگر ہم 24ویں باب کو کوئی عنوان دینا چاہیں تو کیا عنوان ہوگا؟ در حقیقت اس کا عنوان خوفناک واقعات اور جلالی فتح ہے۔ کچھ لوگ اسے مکاشفہ سے تشبیہ دیتے ہیں، مسلسل وار، اور یہ مکاشفہ ہے۔ جی، بہت سے لوگوں کو مکاشفہ کی کتاب پڑھنا پسند نہیں، کیونکہ ان کے متعلق اس میں آفتیں اور واویلا ہے۔ تو یہ مصیبتیں کیوں؟ بہرحال یہ مصیبتیں تو آنی ہیں، چاہے پھر آپ اس کے لیے تیار ہوں یا پھر نہ ہوں۔ مصیبت آ رہی ہے، سو اس باب میں خوفناک واقعات اور جلالی فتح ہے۔ صحیح۔ مکاشفہ کی کتاب کی مانند، جس کی شروعات یک کے بعد دیگر ضربوں سے ہوتی ہے۔ بہرحال باب کے آخر میں ایک جلالی فتح ہے، جہاں لکھا ہے، اور رب الفاج کوئے سیون پر اور یروشلم میں اپنے بزرگ بندوں کے سامنے حشمت کے ساتھ سلطنت کرے گا، تو چاند مضرب اور سورج شرمندہ ہوگا۔ یہ آنے والے جلال کا عکس ہے، بھلے ہی وہ آسمانی ہے یا پھر زمینی۔ لہٰذا پچھلے ابواب میں جن قوموں یا لوگوں پر عدالت کی گئی ان جی۔ کے واضح طور پر مخصوص نام تھے۔ 24ویں آیت میں وہ زمین کے خلاف بولنے لگا، دیکھو خداوند زمین کو خالی اور سرنگو کر کے ویران کرتا ہے اور اس کے باشندوں کو تتر بتر کر دیتا ہے۔ یہاں کس زمین کی بات کی گئی ہے؟ یہ کوئی جغرافیائی خطہ ہے یا عموماً بات کی گئی دیکھیں، ہے؟ میں کہوں گا کہ یہاں زمین سے مراد ہے ساری زمین ہے، کیونکہ اس نے خدا کے روز کی بات کی، اور ایسا خدا کے روز ہوگا، اور خدا کے روز سب لوگوں پر عدالت کی جائے گی، اور سب ملکوں پر اور سب قوموں پر۔ دراصل خدا نے ان لوگوں اور ملکوں میں جلال نہیں پایا سوائے ایمانداروں کے، جنہیں کلیسیا کے اٹھائے جانے کے وقت اٹھا لیا جائے گا، جب مسیح ایمانداروں کو لینے آئے گا۔ شریر بدکار لوگ رہ جائیں گے، اور خدا کا غضب آسمان سے ساری بے دینی اور انسان کی ناراستی کے خلاف نازل کیا جائے گا۔ اس لیے اس نے ان آیات میں کہا، اور یوں ہوگا کہ جیسا رعیت کا حال ہوگا ویسا ہی کاہن کا، جیسا نوکر کا ویسے ہی اس کے صاحب کا، جیسا لونڈی کا ویسا ہی اس کی بیوی کا، جیسا خریدار کا ویسے ہی بیچنے والے کا، جیسا قرض دینے والے کا ویسا ہی قرض لینے والے کا، جیسا سود دینے والے کا ویسا ہی سود لینے والے کا۔ زمین بالکل خالی کی جائے گی اور بے شدت غارت ہوگی، کیونکہ یہ کلام خداوند کا ہے۔ زمین غمگین ہوتی اور مرجھاتی ہے، جہان بیتاب اور پسمردہ ہوتا ہے، زمین کے عالی قدر لوگ ناتوان ہوتے ہیں۔ ہمیں بتائیں کہ کاہنوں اور لوگوں میں سے، غلام اور آزاد میں سے کون کون خداوند کے روز خدا کی عدالت میں حاضر ہوگا؟ جی، میں اس باب کی تقسیم کے متعلق ایک مختصر سی بات کہنا چاہوں گا۔ میں کہوں گا کہ آیت 1 تا 3 میں خداوند خوفناک عدالت کے ساتھ مداخلت کرتا ہے اور بتاتا ہے وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ یہ آپ کا سوال ہے جس کی طرف میں آتا ہوں۔ صحیح۔ اور بعد ازاں ہم 4 آیت تا 12 آیت میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ابدی عہد کو توڑ دیا جو نوح کے دنوں میں قائم کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس عہد کو توڑا، اس لیے اس کا نتیجہ کچھ نہ نکلا سوائے اس کے کہ سنسان شہر ویران ہو گیا۔ سو خدا تباہ و برباد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ انسان کی بدی بہت بڑی۔ اور تیسرا حصہ 13ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی اور واویلا واضح طور پر ایک دوسرے کا پیچھا کر رہا ہے۔ آخر میں یعنی کہ باب کے اختتام پر مسیح سلطنت کرتا ہے، اور 21ویں آیت سے اور بادشاہی، عدالت کرتا ہے۔ آیت 21 سے باب کے اختتام تک۔ صحیح۔ اور آپ کا سوال یہ تھا کہ خدا عدالت کہاں لائے گا؟ غلام اور آزاد لوگوں کو اور کاہنوں کو، قرض خواہوں اور قرض داروں کو۔ اور یہاں میں اپنے ناظرین کو مکاشفہ 20 کی وہ آیت یاد دلانا چاہوں گا جہاں وہ کہتا ہے، پھر میں نے چھوٹے بڑے سب کو کھڑا دیکھا۔ صحیح۔ سب کو مطلب عمر میں چھوٹا بڑا ہونا نہیں ہے، کیونکہ عمر میں چھوٹا یا بڑا سب مسیح کے کفارے کی بنا پر نجات پائے گا۔ مثلاً دربان اور شہزادہ، خدا کے حضور کون کھڑا ہوگا؟ اور پھر کیا شہزادے آگے یعنی کہ پہلی صف میں ہوں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ شہزادہ اور دربان، غلام اور مالک سب برابر ہوں گے۔ جیسا لوگوں کے ساتھ ہوگا ویسا ہی کاہن کے ساتھ بھی ہوگا۔ خدا کسی کا ہر منہ بند طرفدار کیا نہیں۔ جائے گا۔ ہر منہ بند کیا جائے گا جبکہ وہ عدالت کرے گا، اور وہ راستے سے کرے گا، چاہے گناہ لوگوں نے کیا ہو یا کاہن نے۔ وہاں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ صحیح۔ چلیے حاضرین کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، زمین اپنے باشندوں سے نجس ہوئی کیونکہ انہوں نے شریعت کو عدول کیا، آئین سے منحرف ہوئے، عہد ابدی کو توڑا۔ عہد ابدی کو کس نے توڑ ڈالا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟
بھائی جب آپ نے باب کی تقسیم کی آپ نے بتایا کہ دوسرا حصہ 4 تا 12 آیات کے اندر ہے جس میں انہوں نے ابدی عہد کو توڑا. ابدی عہد کو کس نے توڑا؟ وہ وعدہ جو خدا نے نوح کے ساتھ کیا کہ ہر جان ہلاک نہ ہوگی. یہ عہد پیدائش کی کتاب کے 9ویں باب میں درج ہے. سو خدا نے کیوں اب اپنے الفاظ کو قائم نہ رکھا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. تب وہ تمام لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہتا تھا. در حقیقت خدا اپنی بات پر قائم رہا، لیکن ابدی عہد کو توڑنے والے وہی لوگ تھے. انہوں نے یہ کس طرح کیا؟ زمین اپنے باشندوں سے نجس ہوئی. انہوں نے شریعت کو نہ مانا، آئین سے منحرف ہو گئے. اس سبب سے لعنت نے زمین کو نگل لیا. اس کا مطلب ہے کہ جب لوگ خدا سے باغی ہوئے تو وہ لعنت ان پر آن پڑی. اور میں کہوں گا کہ یسایک میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں. لکھا ہے اگر تم راضی اور فرمانبردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، اور اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ. بھائی یوسف، جب آپ نے باب کی تقسیم کی آپ نے بتایا کہ 13ویں آیت سے 20ویں آیت میں خوشی اور واویلا ہیں. 2 مختلف تصاویر ہیں. خوشی کہاں ہے اور واویلا کہاں ہے؟ جی بھائی یوسف. دیکھیں، دینداروں کی تو منتظر ابدی خوشی ہے، اور وہ اپنی آواز بلند کریں گے اور گیت گائیں گے. اور پھر کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند کے جلال کے سبب سے سمندر للکاریں گے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ پس تم مشرق میں خداوند کی تمجید کرو اور خداوند کی تمجید کرو. اور 16ویں آیت میں ہمیں کچھ اور بھی الفاظ ملتے ہیں. پر میں نے کہا میں گداز ہو گیا، میں ہلاک ہوا، مجھ پر افسوس. دغا بازوں نے دغا کی. ہاں، دغا بازو اے زمین کے باشندے، خوف اور گڑھا اور دم تجھ پر مسلط ہیں. پھر حمد و ثنا ہوتی ہے اور خداوند آتا ہے، اور جو دیندار اس کے منتظر ہیں وہ کس قدر خوش ہوں گے. اور میں کہوں گا کہ یہ الفاظ آخری حصے کے کلام کی تیاری ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے خدا سلطنت کرتا ہے. بہرحال یہ شریروں کے لیے کس قدر خوفناک ہوگا. نہیں، مسیح بھڑکتی ہوئی آگ میں آئے گا، اور جو خداوند کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا. اس نے گیت گانے اور واویلا کرنے کا تذکرہ کیا کہ پر میں نے کہا میں گداز ہو گیا، میں ہلاک ہوا. پھر 18ویں آیت سے اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خوفناک آواز سن کر بھاگے گڑھے میں گرے گا، اور گڑھے سے نکل آئے دام میں پھنسے گا. کیونکہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور زمین کی بنیادیں ہل رہی ہیں. آسمان کی کھڑکیوں سے مجھے مسیح کے حوالے سے ایک نبوت یاد آئی، یا مسیح کے حوالے سے کچھ الفاظ. جب سب لہریں اس کے سر سے گزر گئیں، خدا نے اس پر سیلاب کو بھیجا. مسیح پر سے سب موجیں اور لہریں گزر گئیں، اور وہ صلیب پر ہمارا متبادل تھا. یہاں کھڑکیاں کھول کر عدالت کو نازل کیا گیا. مجھے اس متبادل کے متعلق بتائیے، جبکہ اس نے خدا کی اس عدالت کو جو اس پر ڈالے گی برداشت کیا. پھر خدا کی عدالت ان لوگوں پر آئے گی جنہوں نے مسیح کے صلیبی کام کو رد کیا. صحیح. قدیم عدالتیں میں کہوں گا کہ 3 ہیں. پہلی، نوح کے دنوں میں طوفان کا آنا اور طوفان. جی ہاں. دوسری عدالت بھسم کرنے والی آگ سے ہوئی سدوم اور لوط عمورہ کے دنوں میں، سدوم اور عمورہ پر. اور تیسری عدالت موسیٰ کے دنوں مصر میں پر. ہوئی. جی ہاں، یہ تینوں صلیب کے اندر تھیں. ہم نے پڑھا کہ گہراؤ گہراؤ کو پکارتا ہے، یا زبور 69 میں لکھا ہے اے خدا مجھ کو بچا لے، کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا ہے. میں گہری دلدل میں دھسا جاتا ہوں جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا. آگ کے متعلق ہم زبور 22 میں پڑھتے ہیں میرا دل موم کی مانند ہو گیا، وہ میرے سینے میں پگھل گیا. اور نوحہ 1:12 میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے عالم بالا سے میری ہڈیوں میں آگ بھیجی. وہاں آگ موجود تھی جس نے قدیم زمانہ میں قربانی کو چٹ کر لیا، اور وہی آگ مسیح پر آئی. اور ہمیں 3 گھنٹے یاد ہیں جن میں تاریکی چھائی رہی. جو مسیح میں پناہ لیتا ہے، صلیبی کام کو قبول کرتا ہے، نجات پاتا ہے. کیونکہ اس عدالت کی برداشت کسی اور نے کی جو کہ ہم متبادل اور کریم ہے. یعنی کہ خداوند یسوع مسیح، اور جو مسیح کے متبادل ہونے کا انکار کرتا ہے اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی. بہرحال اسے گناہ کی مزدوری ملے گی. گناہ کوئی آسان نہیں، کیونکہ گناہی کے سبب سے آگ اور پانی نازل کیے گئے، اور اسی کے سبب سے گہری تاریکی چھا گئی. آگ اور گندک کی جھیل اور گہری تاریکی ہے ان کے لیے جو انکار اور غرور کرتے ہیں اور خود کو زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ مسیح ہمارے بدلے کیوں آیا، ہم اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے. تو ٹھیک ہے، خود اٹھائے رہو. جی ٹھیک ہے. بھائی یوسف، اب میں 21ویں آیت پر آؤں گا. اس میں یوں مرقوم ہے اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند آسمانی لشکر کو آسمان پر اور زمین کے بادشاہوں کو زمین پر سزا دے گا، اور وہ ان قیدیوں کی مانند جو گڑھے میں ڈالے جائیں گے جمع کیے جائیں گے، اور وہ قید خانے میں قید کیے جائیں گے.
اور بہت دنوں کے بعد ان کی خبر لی جائے گی۔ اور جب رب الافواج کوہ سیون پر اور یروشلم میں اپنے بزرگ بندوں کے سامنے حشمت کے ساتھ سلطنت کرے گا تو چاند مضطرب اور سورج شرمندہ ہوگا۔ یہ الفاظ ہمارے آگے کس کا عکس کھینچتے ہیں؟ در حقیقت بڑی حیران کن آیت ہے جس میں حیران کن حقائق درج ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حیرت انگیز کنجی ہے اور یہاں پر آنے والے روز کا تذکرہ کیا گیا کیونکہ اس میں اس وقت کا اشارہ ہے، اور اس وقت سے مراد ہے خدا کا روز۔ اس وقت یعنی خدا کے روز جس کے متعلق ہم نے پہلے بتایا، پھر سے بتاتے ہیں کہ وہ صبح و شام میں تقسیم کیا گیا۔ خدام کے روز کی شام غضب اور عدالت ہے، خدام کے روز کی صبح بادشاہی اور خوشی ہے، اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند آسمانی لشکر کو آسمان پر اور زمین کے بادشاہوں کو زمین پر سزا دے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شروعات آسمانی لشکر سے ہوتی ہے، اور اس سے ہمارا ذہن مکاشفہ کے 12ویں باب کی طرف جاتا ہے، جہاں پر وہ کہتا ہے کہ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی۔ پھر خداوند اس آسمانی لشکر کو سزا دے گا آسمان پر ان کے 7 برس نافذ ہونے پر، نافذ ہفتے کے اندر اسی سے تبدیلی آئے گی، اور پھر اس مصیبت کا دور سچ میں شروع ہوگا۔ وہ آسمانی لشکر کو آسمان میں سزا دے گا، لیکن نہ صرف یہ بلکہ زمین کے تمام بادشاہوں کو زمین پر سزا دے گا، کیونکہ جب مسیح 3.5 برس کے بعد ظاہر ہوگا وہ زمین کے تمام بادشاہوں کو سزا دے گا، اور سب ایک گڑھے میں جمع کیے جائیں گے۔ اور میں کہوں گا کہ یہ ہمیں مکاشفہ کے 19ویں باب کی طرف لے جاتا ہے، اور باب کے آخر میں مکاشفہ کے 20ویں باب کی طرف باب کی شروعات میں وہ کہتا ہے، اور پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھا دیکھا، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا۔ وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندھک سے چلتی ہے، اور باقی زمین سے بادشاہ جو کہ باقی تھے اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے، اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہوں گے۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھاہ گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے 1000 برس کے لیے باندھا، اور یہاں پہلی بار 1000 برس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ یہاں یسایہ میں کہتا ہے، اور بہت دنوں کے بعد ان کی خبر لی جائے گی۔ جی، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دن کتنے دن ہیں؟ مکاشفہ میں لکھا ہے وہ 1000 برس ہیں، اور اس روز جب خداوند سلطنت کرے گا، اور جب رب الفاج کوہ سیون پر سلطنت کرے گا تو چاند مضرب ہوگا اور سورج شرمندہ ہوگا، اور ساتھ ہی ایک خوبصورت بات ہے کہ اپنے بزرگ بندوں کے سامنے حشمت سے سلطنت کرے گا، اور اس سے ہمارا ذہن ان 24 بزرگوں کی طرف جاتا ہے۔ جی، ہم مکاشفہ میں 24 بزرگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جو نئے پرانے عہد نامے کے نجات یافتہ لوگوں کو پیش کرتے ہیں، جن کے آگے جلال ہے۔ مسیح سلطنت کرے گا اور ہم اس کے ساتھ آسمان پر بادشاہی کریں گے، اور باقی لوگ زمین پر سلطنت کریں گے، اور خدا کے آسمان کو آسمانی لشکر سے پاک کرنے اور شریروں کو زمین سے پاک کرنے کے بعد مسیح سلطنت کرے گا جو کہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ بہت شکریہ بھائی یوسف، مجھے آپ کے ہمراہ مطالعہ کرنے کا بہت لطف آیا۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ 24ویں باب کی پہلی آیت دیکھو، خداوند زمین کو خالی اور سرنگوں کر کے ویران کرتا ہے اور اس کے باشندوں کو تتر بتر کر دیتا ہے۔ زمین کو ویران اور سنسان کرنے کی بات ہمیں شروعات میں لے چلتی ہے، جبکہ پیدائش میں لکھا ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی۔ صحیح، کیا ان دونوں تصاویر میں کوئی مشابہت ہے؟ ہم یسایہ کے 45ویں باب کی 18ویں آیت کی طرف آئیں تو ہمیں ایک اہم اور خوبصورت بات نظر آتی ہے۔ اس نے اسے ابس پیدا نہیں کیا بلکہ اسے آبادی کے لیے آراستہ کیا۔ لکھا ہے کہ ابلیس کے گناہوں کی وجہ سے زمین ویران اور سنسان ہو گئی۔ پھر افسوس کہ انسان کی بدولت وہ کہتا ہے کہ دیکھو خداوند زمین کو خالی اور سرنگوں کر کے ویران کرتا ہے اور اس کے باشندوں کو تتر بتر کرتا ہے۔ 10ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ سنسان شہر ویران ہو گیا، اور وہی بات جو پیدائش 1 میں ہوئی کہ اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور توہو اور بوہو یہاں سنسان شہر توہو ہے، اور ہر ایک گھر بند ہو گیا تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ جیسا کہ ہمیں یاد ہے کہ زبور 46 میں لکھا ہے،
آؤ خداوند کو دیکھیں کہ اس نے زمین پر اس نے کیا زمین کیا پر کیا ویرانیاں کی ہیں۔ سو خداوند انسان کی بدی سے غضب ناک ہے، سو وہ فردوس کو انسان کی بدی کے باعث ویران کرتا ہے۔ صحیح بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ ہم سب نے جانا کہ 23ویں باب میں سور پر عدالت کی گئی۔ ہمیں بتائیے کہ سور کس کو پیش کرتا ہے؟ جہاں تک ہم نے سمجھا بابل مذہبی دنیا کو پیش کرتا ہے، جبکہ سور تجارتی دنیا کو پیش کرتا ہے۔ مذہبی دنیا جو لوگوں کو حقیقی خدا سے دور کرتی ہے، تجارتی دنیا جو خدا کے لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکاتی ہے۔ جی بھائی، یسایہ 14 اور حزقیل 28 کے دونوں بادشاہ ابلیس کو پیش کرتے حزقیل ہیں۔ 28 صحیح، یسایہ 14 میں شاہ بابل کی بات کی گئی اور حزقیل 28 میں شاہ سور کی۔ پھر سور پر عدالت کا کام کس طور پر عمل میں لایا گیا اور اس کا کلا کامہ کرنے کے لیے کس کو استعمال کیا گیا؟ سور کی تباہی کے 2 مراحل ہیں۔ نبوکت نظر بادشاہ کے ایام میں، جبکہ انہوں نے اپنی ساری دولت سمندر میں اس جزیرے پر پہنچا دی۔ دوسری مرتبہ سکندر اعظم کے وسیلے، جس کے پاس بحری فوج تھی اور وہ تمام ملک کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ پہلی بار نبوکت نظر کے ہاتھوں اور دوسری سکندر مرتبہ اعظم۔ سکندر اعظم کے ہاتھوں۔ جی بھائی، صحیح، میں کہوں گا کہ ضربکاری در حقیقت سکندر اعظم نے لگائی اور سور آج تک برباد ہی ہے۔ صحیح۔ جب ہم 24ویں باب کی طرف آتے ہیں تو جانتے ہیں کہ عدالت عالمی ہے، ساری زمین کے لیے ہے، ساری زمین پر عدالت کی جاتی ہے، اور کلام اس کی وجہ بتاتا ہے کہ خداوند زمین کی عدالت کیوں کرے گا۔ خداوند زمین کی عدالت اس لیے کرے گا کیونکہ انہوں نے ابدی عہد کو توڑا، وہ ابدی عہد کیا ہے؟ جو کہ خدا نے نوح سے باندھا تھا۔ یہ طوفان کے بعد ایک شروعات ہوگی، جبکہ خدا نے اس سے کہا کہ وہ زمین کو برباد نہ کرے گا جبکہ لوگ نافرمان ہی رہے۔ خداوند نے کہا کہ وہ دنیا کو پھر کبھی پانی کے طوفان سے برباد نہ کرے گا، لیکن لوگوں نے عہد کو توڑا اور خدا نے لوگوں کو یا بدی کو ایک اور طرح سے برباد کیا۔ جی بھائی یوسف۔ جی، نوح کے ساتھ یہ عہد تھا کہ کوئی قتل نہ کرے گا، کیونکہ خون خدا کی نظر میں بہت اہم ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جان ایسی سستی اور ساری دنیا میں انسان کا قتل بہت ہی آسان ہو چکا ہے۔ یہ ابدی عہد کہلاتا ہے کیونکہ اس میں ساری زمین شامل ساری ہے۔ زمین، بہرحال جب خدا نے نوح کے ساتھ عہد کیا تو یہ قوم کے لیے تھا، بالکل ساری قوم کے لیے۔ صحیح۔ خداوند آپ کو برکت بہت دے بھائی شکریہ۔ یوسف، اور ہمارے مہمانوں کا بھی شکریہ۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ جب خدا عدالت کرتا ہے اور لوگوں کو مجرم ٹھہراتا ہے تو وہ طرفداری نہیں کرتا، اور بوڑھے اور جوان شخص کے چہرے میں امتیاز نہیں کرتا، نہ ہی امیر اور غریب میں، کیونکہ عدالت کے روز سب خدا کے آگے برباد ہوں گے۔ ہر ایک منہ بند کیا جائے گا اور تمام دنیا کو خدا کے آگے حساب دینا ہوگا۔ عدالت کے روز کوئی بھی آپ کے لیے شفاعت نہ کرے گا، نہ تو پیسہ نہ عہدہ آپ کو بچائے گا، کیونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ تب لوگوں کے سب راز افشا کیے جائیں گے۔ واحد چیز جو آپ کو عدالت کے روز عادل خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے بچا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسیح کی قربانی کو آج قبول کریں، کہ آپ مسیح کے کلام کو قبول کریں۔ بارہا ہم یہی پیغام دیتے ہیں اور ہر قسط میں دیتے ہیں، اور ہم کبھی یہ پیغام دینے سے نہ ہچکچائیں گے۔ جو کوئی مسیح پر ایمان لاتا ہے اس پر عدالت نہ ہوگی، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں آ چکا ہے۔ تمام مذاہب کے لوگ روز عدالت دہشت میں مبتلا ہوں گے۔ ہر معبود کی عبادت کرنے والے عدالت کے روز خوف زدہ ہوں گے، جو کہ خدا کے حضور کھڑے ہونے کا دن ہے۔ بہرحال عزیزو، محفوظ ہونے اور اس عدالت میں کبھی نہ آنے کے لیے آپ کو مسیح کی صلیب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کی قربانی کو قبول کرنا ہوگا۔ اگر آپ مسیح کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، جس پر آپ کی خاطر صلیب پر عدالت کی گئی، جس نے آپ کی خاطر عدالت کی برداشت کی، آپ اس عدالت سے چھوٹ جائیں گے۔ آپ اس عدالت میں نہ آئیں گے، بلکہ موت سے نکل کر زندگی میں آ جائیں گے۔ خوشخبری، مجھے امید ہے کہ روح القدس آپ کے دل پر اثر انداز ہوگا اور آپ اسے قبول کریں گے تاکہ آپ کو ابدی نجات حاصل ہو۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔